Bismillahirrahmanirrahim. Dear viewers, in this video we are going to learn Gulliver travels into several remote nations of the world by John Swift एक नए अंदाज में। तो व्यूअर्स चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो को आप देख सकें, इसमें हौसला अफजाई होती है। तो व्यूअर्स, ये जो सफ़रनामा है ये माशरे पर तनकीद का एक नया अंदाज है कि अपने माशरे के अंदर जो शॉर्ट कमिंग्स हैं उनको कैसे तरह उजागर किया जाता है। तो व्यूअर्स, सबसे पहले जो ऑथर का इंट्रोडक्शन है, जॉनसन स्विफ्ट नवंबर 30 को डबलिन आयरलैंड में पैदा हुए और मरे हैं अक्टूबर 1945 डबलिन में। ये एक एंग्लो आयरिश आथर हैं और जो कि प्रोस्टारिस्ट हैं इंग्लिश लैंग्वेज में। तो व्यूअर्स, ये जो गुलिवर्स का वाक़ा है, गुलिवर ट्रेवल्स 1726 में। उसके बाद उन्होंने किताब लिखी है एक टेल ऑफ टब और एंड मॉडेस्ट प्रपोजल। तो व्यूअर्स, नावल के बारे में, यानी एक सफ़रनामा को नावल की शक्ल में दी गई थी। जो गुलिवर का ट्रेवल है, ये इसका जो ओरिजिनल टाइटल है ट्रेवल्स इनटू सेवरल रिमोट नेशंस ऑफ द वर्ल्ड। 4 पार्ट्स हैं, सैटिरिकल वर्क है और ऑथर जो ना स्विफ्ट ने इसको 1726 में पब्लिश किया। और ये एक इंग्लिश लिटरेचर का की स्टोन है कि एक यानी सफ़रनामे को किस तरह नावल में शक्ल दी गई है दिलचस्पी पैदा करने के लिए ताकि रीडर्स इसको पढ़ सकें। तो वीएस गुलिवर ट्रेवल्स एडवेंचर है, एक स्टायर है और इंग्लिश उस वक्त की जो रवाज थे और पॉलिसी थी उन पर एक तनकीद है। वीएस, इसके जो सिनॉप्सिस हैं गुलिवर ट्रेवल्स के, पहला जो इसका सफ़रनामा है वो 4 मई 1699 को शुरू हुआ लिलीपुट। उसके बाद वो जाते हैं, सेकंड वोएज है उसका 20 जून 1702 में बरड डिग्नो। उसके बाद है जी थर्ड है इसका लपूटा और फोर्थ है हनम्समैन। तो ये इसके करेक्टर्स शार्ट में आप पढ़ लेना स्क्रिप्ट में। तो पहले हैं जी लेमिनल गुलिवर, एक एडवेंचरर है, ट्रेवलर हैं, हीरो इसके ट्रेवल्स के हैं। उसके बाद मिसेस मैरी बर्टन गुलिवर की वाइफ हैं। लिलीपुटियन हैं, वो शहरी हैं लिलीपुट के जो कि 6 इंच जिनका कद है। उसके बाद एम्परर है, लीडर ऑफ लिलीपुटियंस हैं। और ब्लूफेस्कोडियन हैं, एम्पायर इसके हैं, एनिमीज हैं लिलीपुट्स के। फिलिप नेप में हैं, एनिमी हाफ गुलिवर। गुलिवर एट लिलीपुट। और उसके बाद ब्रॉब डिग्नियन हैं, इनहेबिटेंट्स ऑफ ब्रॉब डिग्नग के। उसके बाद हैं जी ग्लोमोडिच नर्स हैं ब्रॉड डिग्नग। उसके बाद हनम्स हैं, टाइप ऑफ हासेस हैं और उनको एक इंसान जैसी खूबियाँ हैं। और उसके बाद लपुटन्स हैं, इन्हें जो रहायशी हैं, एक जजीरा है जो ऊपर फ्लोट है ज़मीन के ऊपर बना। उसके बाद ग्रे आस है, गुलिवर्स का मास्टर है जो कि हनम्स में है। और मनोडी है वो बारी लॉर्ड जो कि गुलिवर को बताता है कि ये ज़मीन कैसे बंजर पड़ी है ना। समरी ऑफ दिस ट्रेवल्स, गुलिवर ट्रेवल्स एक इमेजिनरी कहानी है जिसमें जोनाथन स्विफ्ट ने अपने किरदार लिमिट गुलिवर के 4 मुख्तलिफ और नाकाबिल यकीन बहरी सफ़रों के ज़रिए इंसान की तमाम हमाकतों और बेवकूफ़ियों को ज़ाहिर करने की कोशिश की है जो उस वक्त के मसाइल पाए जाते थे। स्विफ्ट का किरदार गुलिवर एक मामूली से ख़ानदान से तल्लुक़ रखता है और नकिंगम शायर इंग्लैंड में रहता है। गुलिवर मेडिकल के शोबे से मुंसलिक है, बहरी जहाज़ सफ़र का बहुत शौकीन है। 4 मई 1699 को गुलिवर ब्रिस्टल से
اینٹیلوپ جہاز میں سوار ہو کر جنوبی سمندر کی طرف روانہ ہوتا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ بدقسمتی سے جہاز ایک سمندری طوفان کا شکار ہو جاتا ہے اور گلیور بہت ہی مشکل سے تیرتا ہوا ایک انجان اجنبی ساحل پر پہنچتا ہے۔ تھکاوٹ سے چور ہے، گلیور ساحل پر سو جاتا ہے، لیکن جب وہ جاگتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک عجیب سی دنیا میں موجود ہے جہاں کے لوگ صرف چینج کے چھوٹے قد کے ہیں۔ یہ لوگ اپنے چھوٹی چھوٹی تیر کمانوں سے تیر بسا کر گلیور کو اذیت پہنچاتے ہیں اور پھر بادشاہ کے حکم پر ایک بڑی سواری پر بادشاہ کے حضور کھینچ کر لے جاتے ہیں۔ اس جزیرے کا نام کیا ہے؟ لیلیپوٹ ہے۔ یہاں کی ہر شے انسان کے چینج کے سائز کے تناسب سے، یعنی جیسے انسان ہے ایسی اس کی ویلیو کے برابر چیزیں ہیں۔ گلیور کو یہاں کوئی اس کے 6 فٹ قدم کی وجہ سے، یعنی 6 فٹ کا قد ہے، اس کی وجہ سے عجیب نظروں سے دیکھتا ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ گلیور وہاں کی زبان سیکھتا چلا جاتا ہے اور اس کے اچھے رویے، اچھے ایٹیٹیوڈ کی وجہ سے اسے رسیوں سے آزاد کر دیا جاتا ہے اور گھومنے پھرنے کی اجازت دے دی جاتی ہے۔ لیکن اس کی تمام چیزیں حکومت کنفسکیٹ کر لیتی ہے، تحویل میں لے لیتی ہے اور گلیور کو ایک دن بادشاہ کے دربار میں دعوت دی جاتی ہے، جہاں گلیور یہ دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے کہ دربار میں نوکری حاصل کرنے کے لیے رسے پر اونچی چھلانگ لگانا اور ڈانس کرنا لازمی ہے۔ ابھی یہ کیا ہے؟ یہ سٹائر ہے، تنقید کر رہا ہے اس وقت جو برطانیہ کے حالات ہے۔ اس کے علاوہ زمین سے ایک خاص اونچائی پر موجود چھڑی کے نیچے سے گزرنا ہے، جو جتنی اونچی چھلانگ لگائے گا اسے اتنا ہی بڑا عہدہ ملے گا۔ اس معاملے میں وہاں کا وزیر خزانہ فلپ نیپ سب سے آگے نظر آتا ہے۔ اس طرح ریل ڈریسل جو کہ نجی امور کا سیکرٹری ہے، وہ بھی ایسی ہی کرتب دکھا کر بادشاہ کا منظور نظر بن جاتا ہے۔ یہاں دراصل سوئفٹ نے کیا کردار ادا کیا؟ انگلینڈ کا جو سیاسی نظام ہے اس پر کڑی تنقید کی ہے۔ وہ یہ ہے کہ فلپ نیپ دراصل انگلینڈ کا وزیر اعظم ساربرٹ والپول ہے، جو کہ 1715 سے 1719 اور 1721 سے 1742 تک انگلینڈ کا وزیر اعظم رہا۔ اپنی کسی قابلیت پر وہ وزیر اعظم نہیں رہا، نہ بنا، بلکہ اس نے کیا کیا؟ بادشاہ کے سامنے کرتب دیکھا ہے، یعنی بادشاہ کی خوشامد جس کر کے اس کا منظور نظر بنا رہا۔ لیلیپوٹ میں منظور نظر لوگوں کو بادشاہ 3 مختلف رنگ کے تاگے بھی دیتا ہے جو انہیں دوسرے لوگوں سے ممتاز کرتے ہیں۔ اس دوران گلیور پورے لیلیپوٹ کی سیر کراتا ہے۔ یہاں گھر 3 سے 5 مرلہ ہوتے ہیں۔ بادشاہ کا محل شہر کے بالکل درمیان میں واقع ہے۔ پھر گلیور یہاں کے سماجی اور مذہبی تضادات کے بارے میں ہمیں بیان کرتا ہے کہ یہاں 2 گروپوں کا آپس میں محض اس بات پر ڈفرینسز ہے، اختلاف ہے کہ ابلا ہوا انڈا چھوٹے کنارے سے توڑا جائے یا بڑے کنارے سے، یعنی ایک کہتا ہے چھوٹے سے توڑا جائے، دوسرے کہتا ہے نہیں جی بڑے سے توڑا جاتا ہے، جس کی وجہ سے لوگ بگ انڈین اور لٹل انڈین کی تقسیم میں بٹی ہوئی ہیں۔ اس حوالے سے سوئفٹ نے انگلینڈ میں 2 مذہبی جماعتوں پروٹسٹنٹ اور کیتھولک پر تنقید کی ہے۔ لیلیپوٹ میں کچھ لوگ جوتے کی اونچی ایڑی پہنتے ہیں اور وہ چھوٹی ایڑی پہننے والے کے خلاف ہیں۔ اس طرح چھوٹی ایڑی پہننے والے اونچی ایڑی پہننے والوں کے مخالفت ہیں۔ لیلیپوٹ کو اپنے ہمسایہ ملک بلیفسکو سے بھی جنگ کا خطرہ ہے۔ اس خطرے کے پیش نظر ایک دن گلیور بلیفسکو کا بحری بیڑا اپنے ہاتھوں سے کھینچ کر لے آتا ہے، جس پر لیلیپوٹ کا بادشاہ اس کی خدمت پر بہت خوش ہوتا ہے۔ پھر ایک دن ملکہ کے محل کو آگ لگ جاتی ہے، جسے گلیور اپنے پیشاب سے بچا کر ملکہ کی جان بچاتا ہے، مگر اس ایکٹیویٹی پر وہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے کہ اس طرح سوئفٹ نے انگلینڈ کی ملکہ این سے اپنی ناراضگی کا حوالہ دیا ہے، جو سوئفٹ کی کتاب اے ٹیل آف اے ٹب لکھنے پر اس سے ناراض ہو گئی تھی۔ لیلیپوٹ میں مردہ لوگوں کو سر کے بل دفنایا جاتا ہے۔ کیوں دفنایا جاتا ہے؟ ان کی یہ لاجک ہے، ان کے مطابق ایک مخصوص وقت کے بعد یہ زمین الٹ ہو جائے گی اور مردہ لوگ اس طرح پاؤں کے بل زندہ کھڑے ہوں گے۔
گلیور یہاں کے قوانین، جرائم اور سزاؤں کے بارے میں بتاتا ہے۔ بچوں کی تعلیم میں یہاں والدین کا فرض نہیں بلکہ ریاستی ذمہ داری ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ گلیور کو اندازہ ہوتا ہے کہ فلپ نیپ گلیور کو ناپسند کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ گلیور یہاں سے جلد از جلد چلا جائے۔ فلپ نیپ کو یہ بھی شک ہو جاتا ہے کہ گلیور کے اس کی بیوی کے ساتھ کچھ غلط مراسم ہیں۔ اس طرح سوئفٹ نے اپنے اس الزام کی تردید کی ہے، جو اس کے انگلینڈ میں ساربرٹ والپول کی بیوی کیتھرین شائر کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے تھا۔ کچھ عرصے بعد گلیور کی شاہی دربار کی مخبری سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ حکومتی عہدیدار اس کے بہت زیادہ خلاف ہو گئے ہیں اور اس کے خلاف الزامات کی چارج شیٹ تیار کی جا رہی ہے، جس سے گلیور کی زندگی کو خطرہ بھی ہو سکتا ہے۔ ان الزامات میں ملکہ کے مال کو آگ لگا کر پیشاب سے بجھانا اور بلفسکو کے سفارتی لوگوں کے ساتھ خفیہ ملاقات بھی شامل ہے۔ گلیور خفیہ طور پر للی پورٹ سے بلفسکو روانہ ہوتا ہے اور 3 دن بعد اسے وہاں ایک کشتی ملتی ہے جس میں بیٹھ کر وہاں سے واپسی کے لیے روانہ ہوتا ہے۔ راستے میں اسے ایک بحری جہاز ملتا ہے جس کی مدد سے گلیور 13 اپریل 1702 میں اپنے ملک پہنچتا ہے اور اپنی بیوی بچوں سے مل کر بہت خوش ہوتا ہے۔ ابھی گلیور کا دوسرا جو سفر ہے وہ براڈنگ کا سفر ہے اور 2 ماہ آرام کے بعد 20 جون 1702 کو گلیور ایک بار پھر نئے سفر کے لیے روانہ ہوتا ہے اور جہاز مختلف طوفانوں کا کامیابی سے سامنا کرتے ہوئے مقابلہ کرتے ہوئے ایک جزیرے کے پاس تازہ پانی کے حصول کے لیے رکتا ہے۔ گلیور بھی عملے کے کچھ افراد کے ساتھ اس نئے جزیرے پر اترتا ہے اور اس جزیرے کی ہر شے کے حد سے زیادہ بڑے سائز پر ہو رہا ہوتا ہے۔ یعنی پہلے یہ چھوٹی جہاں جزیرہ تھا وہ جہاں چھوٹی تھی چیزیں تھیں، ابھی یہاں جزیرہ گیا ہے یہاں ساری چیزیں بڑی بڑی ہیں۔ کہ ایک بہت زیادہ لمبے قد کے شخص کو دیکھتا ہے جو جہاز کے افراد کے پیچھے بھاگ کر انہیں پکڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ جہاز کے تمام افراد مشکل خود کو بچا کر جہاز میں سوار ہو کر وہاں سے بچ نکلتے ہیں اور گلیور اکیلا اس انجان جزیرے پر براڈنگ پر رہ جاتا ہے۔ گلیور بڑی مشکل سے اس شخص کی توجہ جو ہے اپنی طرف مبذول روانے میں کامیاب ہوتا ہے، جو کہ جسامت میں 60 سے 80 فٹ کے قریب تھا۔ آخر کا وہ شخص جو کہ پیشے کے لحاظ سے کسان تھا، گلیور کو بڑی حیرانگی سے جب اوپر اٹھاتا ہے تو گلیور کو اپنا سائز للی پوٹ کے لوگوں کے برابر محسوس ہوتا ہے۔ کسان گلیور کو اپنے گھر لے آتا ہے، جہاں کسان کی بیوی اور اس کے بچے گلیور کو بہت عجیب سے انداز میں دیکھتے ہیں، یعنی ان کے لیے ایک کھلونا آ جاتا ہے اور اس کے اتنے چھوٹے سائز پر بہت حیران ہوتے ہیں۔ گلیور دیکھتا ہے کہ نہ صرف انسان بلکہ وہاں کی ہر شے کا سائز ناقابل یقین حد تک بڑا ہے۔ کسان کا 10 سال کا بیٹا شرارت سے گلیور کو ٹانگوں سے پکڑ کر زمین پر اتنا اونچا کرتا ہے کہ گلیور خوف سے کانپنا شروع کر دیتا ہے۔ وہاں بلی کا سائز بیل سے 3 گنا زیادہ بڑا تھا۔ وہ چوہے گلیور پر حملہ کر دیتے ہیں جن کا سائز بڑے کتوں کے برابر تھا۔ گلیور اپنی تلوار سے خود کو بچاتا ہے اور ان میں سے ایک کو بھی مار دیتا ہے۔ کسان کی 9 سالہ بیٹی گلیور کی دیکھ بھال کرتی ہے اور گلیور آہستہ آہستہ وہاں کی زبان بھی بولنا شروع کرتا ہے۔ کسان گلیور کو کچھ خاص کرتب سکھا کر اسے مختلف قصبوں میں تماشے کے لیے جاتے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ پیسہ کما سکیں۔ لوگ ہر جگہ گلیور کو بہت خوشی اور حیرت سے دیکھتے ہیں۔ جیسے جیسے کسان کی پیسے کی ہوس بڑھتی ہے ویسے گلیور کی صحت حد سے زیادہ جسمانی مشقت اور کسان کی لاپرواہی کی وجہ سے گرتی چل جاتی ہے، یعنی ایک قسم کا وہ کسانوں کے سامنے بندر بن گیا، تماشا دکھانے والا۔ اور جب کسان کو اس بات کا اندیشہ ہوتا ہے کہ گلیور اپنی خراب صحت کی بدولت ماری نہ جائے، وہ اسے ملکہ کے ہاتھ 1000 سونے کے سکوں کے عوض بھیج دیتا ہے۔ ملکہ کو بونے بہت پسند تھے، لیکن گلیور تو براڈنگ کے سب سے چھوٹے قد کے بونے سے بھی کئی گنا چھوٹا تھا، اس لیے گلیور ملکہ کو بہت پسند تھا اور وہ اسے ہر وقت اپنے قریب ہی رکھتی تھی۔ بادشاہ چونکہ گلیور سے زیادہ خوش نہیں تھا اور اس بات پر حیران تھا کہ اتنے چھوٹے سائز کا انسان کیسے ہو سکتا ہے، چنانچہ بادشاہ نے گلیور کی جسامت پر تحقیق کے لیے 3 عظیم سکالر مقرر کر دیے جن کا کام کیا تھا گلیور کی جسامت کے بارے میں صحیح اندازہ کرنا تھا۔ آخر انہوں نے گلیور کا ہر طرح سے معائنہ کر کے اسے قدرت کی غلطی قرار دیا، یعنی مینوفیکچر فالٹ ہے۔ یہاں سوئفٹ انسان کی جسامی ساخت جس پر انسان بہت نازاں ہے
کو تنقید کا نشانہ بنا رہا ہے کہ اگر تقابلی انداز سے دیکھا جائے تو انسان میں بہت سی خامیاں بھی ہیں۔ بادشاہ گلیور سے انگلینڈ کے متعلق کچھ سوالات کرتا ہے جن کے جوابات بادشاہ کے اندر بہت تجسس پیدا کرتے ہیں اور گلیور سے اس دنیا کے متعلق مزید جاننے کی کوشش کرتا ہے۔ گلیور اپنی دنیا کے لوگ، مذہب، قوانین اور حکومتوں کے بارے میں بتاتا ہے جن پر بادشاہ یہ سوچتا ہے کہ گلیور کی جسامت تو ایک کیڑے کے برابر ہے، لیکن یہ انگلینڈ اور اپنی دنیا کے بارے میں بہت بڑھ کر بتا رہا ہے۔ گلیور بادشاہ کو بارود تیار کرنے کا طریقہ بھی بتاتا ہے جس پر بادشاہ بہت ناپسندی کا اظہار کرتا ہے، یعنی ناراض ہو جاتا ہے۔ گلیور براڈنگ میں بہت مشکل حالات کا بھی سامنا کرتا ہے جن میں ایک بار کتا اسے اپنے منہ میں اٹھا کر اپنے مالک کے پاس جا کر زمین پر رکھتا ہے۔ ایک چیل گلیور کو اٹھانے کی کوشش کرتی ہے۔ ایک بندر گلیور کو اٹھا کر ایک عمارت کی چھت پر لے جاتا ہے۔ کچھ عرصہ بعد گلیور کے محل میں گزارنے کے بعد گلیور اپنے ملک جانا چاہتا تھا۔ ایک دن گلیور کے اس بکس میں کو ہوا میں اڑا کر لے جاتا ہے۔ ایک دن ایک باز جو ہوتا ہے چیل گلیور کو جو ایک باکس میں رکھا ہوتا ہے اس کو ہوا میں اڑا کر لے جاتا ہے، جس میں گلیور کے لیے آرام دہ کمرہ تیار کیا ہوا تھا۔ ہوا میں ایک دوسرا باز اس باکس کو چھیننے کی کوشش کرتا ہے جس کے نتیجے میں گلیور کا باکس نیچے سمندر میں گر جاتا ہے۔ اتفاقاً گلیور کو قریب سے گزرتا ایک بحری جہاز ملتا ہے جس میں بیٹھ کر گلیور تقریباً 2 سال بعد اپنے گھر پہنچ جاتا ہے۔ نارویج ابھی تیسرا سفر نامہ ہے لپوٹا کا۔ 5 اگست 1706 کو گلیور تیسرے سفر کے لیے روانہ ہوتا ہے۔ عملے کے بہت سے افراد بیمار پڑ گئے، چنانچہ گلیور اور کچھ دوسرے ساتھی ایک چھوٹی کشتی میں آگے روانہ ہوتے ہیں۔ بدقسمتی سے کشتی کو کچھ بحری جو لٹیرے ہیں لوٹ لیتے ہیں اور گلیور کو تمام ساز و سامان سے محروم کر کے ایک کشتی میں لہروں کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ 5 دن کے بعد گلیور ایک انجان جزیرے پر پہنچتا ہے کہ ہوا میں اڑتے ہوئے ایک جزیرے سے سیڑھی نیچے لٹکتے ہوئے دیکھتا ہے۔ یعنی جب دیکھتا ہے جزیرہ تو کیا ہے کہ وہ لٹکا ہوا ہے، تو وہاں سے ایک سیڑھی آتی ہے، اس سے وہ چڑھ جاتا ہے جس کے ذریعے گلیور اوپر اس جزیرے میں پہنچ جاتا ہے۔ یہ جزیرہ زمین سے 100 گز ہوا میں موجود ہے جس کو بہت سائنسی بنیادوں پر ہوا میں معلق رکھا گیا ہے۔ یہاں کے لوگ جیومیٹری اور میوزک میں بہت دلچسپی رکھتے ہیں۔ یہ اپنے کاموں میں اتنے مصروف ہیں کہ ہر کوئی ہر وقت کسی نہ کسی گہری سوچ میں مگن ہے۔ ان لوگوں کو خدشہ ہے کہ کہیں سورج تاریک نہ ہو جائے یا زمین کو کھا نہ جائے۔ اس خوف سے انہیں نیند نہیں آتی۔ یہ لوگ فلکیات کے علم میں دوسروں سے بہت ترقی یافتہ ہیں، لیکن سوفٹ ان کا مذاق اڑاتا ہے کہ ان کی زندگی بالکل انسانی جذبات سے عاری ہو چکی ہے اور ان کا اوڑھنا بچھونا صرف سائنس اور میوزک ہے۔ گلیور بادشاہ سے اجازت لے کر زمین پر موجود ایک جزیرہ لگارڈو میں آ جاتا ہے جہاں سے بادشاہ بے شمار سائنسی منصوبوں پر کام ہو رہا ہے جن میں بہت سے منصوبے فطرت کے قوانین سے بالکل متصادم ہیں۔ ان میں کھیرے سے سورج کی شعاعیں گزار کر بوتلوں میں بند کرنا تاکہ سردیوں میں ان بوتلوں کو کھول کر حرارت حاصل کی جا سکے، انسانی غلاظت کو اصل خوراک میں تبدیل کرنا، گھروں کو چھت سے شروع کر کے بنیادوں کی طرف تعمیر کرنا شامل تھا۔ ایک جگہ پر پتھر کو نرم کر کے تکیے کی جگہ استعمال کرنے کا کام ہو رہا تھا، دوسری جگہ پر مکڑی کے جالے سے ریشم بنانا۔ یہ تمام لیبارٹریاں بیکار قسم کے منصوبوں پر انسانی پیسہ اور طاقت ضائع کر رہی تھیں۔ گلیور یہاں سے گلب ڈرب آتا ہے۔ یہ جادوگر جزیرہ ہے۔ یہاں گلیور ماضی کے مشہور مردہ لوگوں کی روح سے ملتا ہے اور یہ روحیں اپنے متعلق پھیلی ہوئی عجیب و غریب کہانیوں کو جھٹلاتی ہیں۔ بہت سے لوگ اس بات پر احتجاج کرتے ہیں کہ تاریخ میں ان کے بارے میں بہت سے زیادہ غلط بیانی کی گئی ہے۔ سوئفٹ یہاں تاریخ رقم کرنے والوں پر تنقید کرتا ہے کہ یہ لوگ تاریخ رقم کرتے وقت حقائق کو نظر انداز کر دیتے ہیں اور عموماً اپنی ذاتی پسند اور ناپسند یا لالچ کو مد نظر رکھتے ہیں۔ یہاں سے گلیور لگنگ آتا ہے۔ یہاں سے بہت سے لوگ ہیں جن کو موت نہیں آتی۔ گلیور ایک نعمت سمجھتا ہے، مگر جب وہ اس بوڑھے اور حد سے زیادہ نحیف لوگوں کو کسی کے جنازے پر داڑے مار کر موت کی خواہش کرتے دیکھتا ہے تو اندازہ ہوتا ہے کہ موت دراصل ایک نعمت ہے، ورنہ بڑھاپے کی کمزوری اور موت کا نہ آنا
زندگی کو ایک اذیت بنا دیتا ہے۔ پھر گلیور جاپان سے ہوتا ہوا 1710 کو اپنے ملک انگلینڈ پہنچتا ہے۔ چوتھا جو سفر ہے گلیور کی سفر کی خواہش تو ابھی ختم نہیں ہوئی ہے، چنانچہ وہ 7 ستمبر 1710 کو ایک بار پھر سمندر کے سفر کو روانہ ہوتا ہے۔ جس جہاز پر گلیور سوار اس کے زیادہ تر عملہ کے افراد ماضی میں بحری قزاق رہ چکے ہوتے ہیں، چنانچہ وہ گلیور کے ہاتھ پاؤں باندھ کر ایک ویران جزیرے پر چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ ابھی گلیور ارد گرد کا جائزہ لیتا ہے کہ اسے بے شمار بدترین حلیے کے لوگ گھیر لیتے ہیں۔ ابھی وہ حملے کے لیے تیاری ہوتے ہیں کہ ایک گھوڑے کی آمد پر وہ سب وہاں سے بھاگ جاتے ہیں۔ گلیور کو اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ گھوڑا اسے اپنی زبان میں بات کر رہا ہے، جسے گلیور بالکل نہیں سمجھ پاتا۔ گلیور اسے اپنی زبان میں بات کرتا ہے، جس پر گھوڑا اور اس کے ساتھی بہت حیران ہوتے ہیں۔ گلیور کو 2 الفاظ بڑے واضح سمجھ آتے ہیں، ایک ہنمز ہے اور دوسرا کیا ہے جی یاہو ہے۔ گھوڑے اسے اپنے گھر لے کر آتے ہیں اور گلیور بڑی مشکل سے انہیں اپنی بنیادی ضروریات کے بارے میں وضاحت کرتا ہے۔ گلیور کو پتہ چلتا ہے کہ یہ گھوڑے یہاں کے حکمران ہیں جن میں بات چیت اور عقل کے استعمال کی صلاحیت موجود ہے۔ یاہو جو کہ شکل و صورت میں انسان کی طرح ہیں، نہ بول سکتے ہیں اور نہ ہی اپنی عقل کو استعمال کرنے کے قابل ہیں، یہ صرف جذبات کے غلام ہیں اور اس لیے ان کے اندر بے شمار خرابیاں بھی موجود ہیں۔ گلیور آہستہ آہستہ گھوڑوں کے جو سویلائزڈ رویہ ہے متاثر ہوتا ہے اور اتنی زیادہ یاہو اس کے لیے ناقابل نفرت ہو جاتے ہیں۔ گھوڑوں کی زندگی محض عقل کی تابع ہے اور ان میں جذبات بالکل بھی نہیں۔ وہ کسی گھوڑے کے مرنے پر روتے بھی نہیں اور آبادی کو اپنی ضروریات کے مطابق بڑھاتے ہیں، جبکہ یاہو چمکتے پتھروں کے حصول کے لیے ایک دوسرے کو مارتے ہیں۔ ان کا کام صرف شراب پینا اور نفسیاتی خواہشات کو پورا کرنا ہے۔ چنانچہ گلیور گھوڑوں کو حد سے زیادہ پسند کرنا شروع کر دیتا ہے اور یاہو کو انسان سمجھ کر انسانوں سے نفرت کرنا شروع کر دیتا ہے۔ گلیور کی اپنے مالک گھوڑے سے بے شمار بار گفتگو ہوتی ہے جن میں وہ اسے اپنے ملک اور دنیا کے بارے میں بتاتا ہے۔ گھوڑا گلیور کے ملک کی برائیوں کو سن کر بتاتا ہے کہ بہت سی برائیاں یاہو میں بھی بالکل ویسی ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ کس طرح یاہو کی نسل کو بالکل ختم کر دی جائے۔ پھر ایک بار میٹنگ کے بعد گھوڑا گلیور کو بتاتا ہے کہ انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ یاہو کی افزائی نسل کو روک دیا جائے تاکہ ایک وقت کے بعد یہ بالکل ختم ہو جائے۔ ایک دن گلیور کو بتایا جاتا ہے کہ اسے گھوڑوں کا مالک لازمی گھوڑوں کا جو ملک ہے یا کنٹری ہے اس کو لازمی چھوڑنا ہے۔ اس بات پر گلیور بہت پریشان ہو جاتا ہے اور ہوتا ہے کہ اسے گھوڑوں کی دنیا سے نہ نکالا جائے، لیکن بالآخر اسے وہاں سے واپس آنا ہی پڑتا ہے۔ چنانچہ واپس آ کر گلیور بھی انسانوں کو یاہو سمجھ کر ان سے نفرت کرتا ہے، اپنی بیویوں سے بات چیت نہیں کرتا اور آخر اپنے گھر میں 2 گھوڑے لا کر روزانہ کچھ وقت ان کے ساتھ گزارتا ہے تاکہ خود گھوڑوں کی طرح دنیا میں محسوس کر سکے۔ Now viewers, look at the script. Take care.